अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सरजमीन टीवी के प्रोग्राम आगाही में डॉक्टर अयूब नदीम का सलाम। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत से सवालिया निशानात लिए हुए हैं। ताजा तरीन मामला यह है कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का इंदिया दिया है। अगर ये पाबंदी लग जाती है तो क्या किसी सियासी कुव्वत का रास्ता पाबंदियों के जरिए रोका जा सकता है? पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से क्या कहती है? और फिर इससे जो सूरत हाल पैदा होगी, जो पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अबतरी की सूरत में मौजूद है, उससे हम कैसे निपटेंगे? इन सारे सवालों का जवाब हम आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सफदर अली खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस प्रोग्राम में उनकी सियासी बसीरत और उनके जो ख्यालात हैं वो आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं। आज हम यही सवाल उनके सामने रखते हैं। सफदर अली खान साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया सर। और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है और एक अग्रेसिव सूरत हाल है कि हुकूमत बहुत आगे आकर खेलना चाहती है, तो इससे क्या फायदा होगा हुकूमत को या पाकिस्तान को, या इससे हमें और बड़े इम्तहानात से गुजरना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, आपने बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से चीजों को देखकर जो तबसरा किया है और जो आपने उम्मीद बांधी है, उससे ही अंदाजा लगा लें कि दुनिया की तारीख उठा कर देख लें, जहां पर भी अवामी तहरीकों को रोका गया या अवामी पॉपुलर लीडर्स को पाबंद सलासल किया गया, वहां बिलाखिर कामयाबी अवाम को और उन लीडरों को मिल गई। पाकिस्तान की तारीख भी उठाकर देख लें तो हमारे मुल्क में पीपल्स पार्टी और उससे पहले वली खान नैब जो थी और उनका जो सियासी कैरियर है, इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान की मिसाल बांग्लादेश की सूरत में, कि कोई तहरीकें जो होती हैं उनको सख्ती के साथ कभी भी कोई कामयाबी की उम्मीद पैदा नहीं हुई, ना ही इस तरह हो सकता है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग्स की है कि लोगों को एक मेज पर बैठकर और वहां पर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक दूसरे के सामने रखने चाहिए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि एक शेर है तो दूसरा कहता है मैं सवा शेर हूं। पीपल्स पार्टी मानती है तो नून लीग रूठ जाती है, नून लीग मानती है तो पीटीआई रूठ जाती है, पीटीआई मानती है तो ये पहली दोनों जमातें रूठ जाती हैं। ये इन्होंने एक जो सर्कल बनाया हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान के हालात कुछ स्टेबल हुए थे, कुछ लोगों को उम्मीद पैदा हुई थी कि अब कुछ सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उसमें एक दफा फिर मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक पार्टी ने शय पकड़ ली है और दूसरी पार्टी कुछ इस तरह महसूस कर रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कोई बम चला दिया है। इस तरह दोनों जो फरीक है वो इंतहा पर चले गए। मैं समझता हूं कि इसका रिएक्शन जो हुकूमत दे रही है वो बिल्कुल ही एग्रेशन पे मबनी है। हुक्मरानों के लिए तो ये जरूरी होता है कि वो अपने काम से काम रखें और मुल्क कौम की फलाह के लिए अपने वक्त को इस्तेमाल करें, ना कि वो ऐसे कज़ियों में शामिल हो जाए जिनका रिजल्ट कौम मिल्लत के लिए मजीद खराबी का बायस बने। तो इस वक्त डॉक्टर साहब कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा होती मैं देख रहा हूं कि हमारी हुकूमत जो है वो कुछ प्रेशर महसूस कर रही है, बल्कि प्रेशर के लगता है कि नीचे आ गई है। खान साहब, आपने दुरुस्त कहा
کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ بھی گیا ہے تو اس سے حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، حکومت تو یہی رہنا تھی. لیکن حکومت میں کیا ایسا نہیں ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کو کچھ زیادہ ہی اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے ذہنی طور پر؟ جی درست فرما رہے ہیں آپ. یہی میں نے عرض کی ہے نا کہ حکومت نے یہ سمجھا ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک قانونی جنگ ان کے بقول قانونی جنگ تھی وہ جیت گئی ہے، اس میدان میں اسے فتح ملی ہے اور سپریم کورٹ نے انہیں ان کی توقعات سے بھی زیادہ جو ہے وہ عطا کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے جو سوشل میڈیا پر یا ریگولر میڈیا پر یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو پریس کانفرنس میں کچھ اپنا بڑائی جو ہے وہ بیان کی ہے، تو حکومت اس سے میرا خیال ہے کہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے اور انہوں نے اس کا قانونی حل سوچنے کی بجائے یا سیاسی حل سوچنے کی بجائے آپ نے بجا فرمایا ان کی جو اسٹینڈنگ ہے قومی اسمبلی میں اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. جو پیپلز پارٹی پنجاب ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور وہ ہی مل کے بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھ سکتے ہیں اگر وہ متحد رہتے ہیں. تو اس سے پی ٹی آئی کی سیٹیں اگر کچھ 4 بڑھ جاتی ہیں تو اس سے حکومت کے گرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ پریشر کو استعمال برداشت کرنا ہی کوئی سیاسی سوادید یا وزڈم ہوتا ہے. اگر اس وزڈم سے ہٹ کر سوچا جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ جو سمجھے جائے ہے کہ ہاں شیر اور سوا شیر والی جو پوزیشن ہے اب وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی. خان صاحب، میں آپ جو فرما رہے ہیں اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حکومت یا حکومت کے جو مشیر ہیں پرائم منسٹر کے، وہ یہ کہتے ہیں چوکے اور چھکے لگائیں. حالانکہ بہت اچھے انداز سے حکومت جو ہے وہ ایک ایک رن بنا کر اس میچ کو آگے بڑھا سکتی تھی، لیکن وہ تو خواہش ہے کہ نہیں بہت تیز گیم کھیلا جائے، وہ اس سے یہ ساری جو سچویشن ہے یہ پیدا ہوئی ہے. تو اس سچویشن میں اب کیا اداروں میں اسی طرح جو ایک فضا پیدا ہو گئی ہے مقابلے کی وہ قائم رہے گی، یا اداروں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اب ہمیں ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر ان کو بھی ہٹانا چاہیے جو سیاسی قوتیں اس وقت فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاست میں جو اتنا تناؤ آیا ہوا ہے اس کا سبب بھی اس وقت کچھ ادارے ہی بن رہے ہوئے ہیں. اگر ادارے اس حد تک گورنمنٹ کو یا بیک فٹ پہ نہ لے کے جائیں اور کسی سیاسی پارٹی کو فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا موقع نہ دیتے تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. آپ دیکھیں 9 مئی کے کیسز جو ہے وہ چلیں، ایک تو اسٹے میں پڑا ہوا ہے جو فوجی عدالتوں کے کیس ہے، ان کو بھی 1 سال میں کسی نہ کسی طرف ہماری عدلیہ کو لگانا چاہیے تھا، ان کو بھی پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے. اور گناہ گار یا بے گناہ اب ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، جو قید میں ہے وہ تو قید میں ہے، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بے گناہ بھی ہو اور ہو سکتا ہے گناہ گار بھی ہو، لیکن ان کا فیصلہ تو نہیں ہو رہا. اسی طرح جو ریگولر کورٹس میں ہے دہشت گردی کی عدالتوں میں یا کسی دیگر عدالتوں میں ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی چل رہے ہیں، ان پر بھی کوئی سپیڈ نہیں لگی. جبکہ آپ کو علم میں ہوگا کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں جب اس طرح کے واقعات ہوئے تو ان عدالتوں نے دن رات ایک کر کے 2-4 مہینے میں اس قضیے کو انہوں نے ختم کر دیا. جبکہ پاکستان میں اس معاملے کو 9 مئی کے معاملے کو بہت لمبا کھینچا گیا ہے، جس سے بھی اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ شاید حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے وہ ٹیسٹ میچ جو کھیلا ہے وہ ان کی فیور میں نہیں گیا اور اب وہ اسے T20 کی شکل دینا چاہ رہے ہیں. لیکن T20 میں کچھ بھی مارو یا مر جانے والی بات ہوتی ہے. تو حکومتوں کے لیے تو آپ نے درست فرمایا، ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ اطمینان سے اور حوصلہ مندی کے ساتھ اور ملک کے اور اپنی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قدم سوچ سمجھ کر اور بڑی دانشمندی اور حکمت کے ساتھ اٹھانا چاہیے، اور خاص طور پر یہ وقت اسی بات کا متقاضی ہے. خان صاحب، حکومت جو ہے اس کے پاس دینے کو بہت ہوتا ہے،
جی بالکل, کیونکہ حکومت اوپر کی سطح پہ ہوتی ہے. ہمارا خیال تھا, میرا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس پر بہت سے الزامات تھے کہ یہ اتنی سیٹیں حاصل نہیں کر سکی, اس کے باوجود ان کو حکومت دے دی گئی. تو اس کے بعد میرا خیال تھا کہ یہ حکومت ایک فراخ دلی کا مظاہرہ کرے گی اور تھوڑا آگے بڑھ کر ایسا قدم اٹھائے گی جس میں لوگ محسوس کریں گے کہ حکومت تو کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن دوسرے نہیں کرنا چاہتے. مگر اس کے بالکل الٹ ہوا ہے. شاید یہ کوئی پالیسی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشوز ہے پس پردہ جن کی وجہ سے جو موجودہ جو پرائم منسٹر ہے اور جو ان کی فیملی ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھانے میں ناکام رہی ہے. اور اب نئی اگریسو صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 بھی لگانا چاہتی ہے. یعنی ایک تو جو سابق صدر پاکستان ہے عارف علوی پر, بانی پی ٹی آئی پر اور قاسم سوری جو ڈپٹی اسپیکر رہے ان پر. تو یہ تو حالات کو مزید پریشان کرنے والی صورتحال ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس سے ہمارے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جب جرم ہوتا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ جرم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جب پارلیمنٹ کو توڑا گیا تھا, عارف علوی صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اور قاسم سوری اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے اور یہ اس وقت پارلیمنٹ کو چیئر کر رہے تھے, جب انہوں نے وہ آرڈر پڑھ کے سنایا تو یہ ایک جرم ہوا تھا جس کو سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا. لیکن اگر اس کو اسی وقت پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا تو آج اس پر کوئی لے دے نہ ہوتی. اب اس کو سرد خانے میں اتنا عرصہ رکھا گیا, 1 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا, اور اب جب کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ دانش مندی کا تقاضا کر رہے تھے تو یہ وہ کیس نکال کر لے آئے ہیں. اور یہ ٹائمنگ ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی معاملے کے لیے. بالکل بالکل. اس وقت یہ کیس اگر آپ نے کرنا تھا تو اس کا موقع تب تھا, تب کیا نہیں ہے. اب کا مطلب یہی ہے کہ یہ کارروائی ہی نظر آئے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی یا حوصلہ مندی یا تدبیر سے کام لینا یہ حکومت کا اولین فرض ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو بیانات آ رہے ہیں میں اس سے ان بیانات کو عاری سمجھتا ہوں, اور یہ ایک ڈپریشن والے اور پریشانی والے معاملات ہیں. ان میں اگر ملک کو دھکیلا گیا تو اس کے نتائج مزید خراب ہوں گے, کیونکہ IMF کے جو ہم نے ایک پروگرام دیا ہے اس کی وجہ سے قوم پر پہلے ہی بہت زیادہ برڈن ہے, اور اس برڈن کے ساتھ ساتھ اگر سیاسی آگ بھی جلائی جاتی ہے تو یقیناً اس کے نتائج میں تو کوئی اچھے نہیں سمجھتا. ہاں سر, اگر اس وقت یہ ایکشن لیا جاتا اور قاسم سوری صاحب کے جو ان کا قدم جو انہوں نے اٹھایا تھا اس پر لیا جاتا تو پھر بعد میں جو 60 دنوں میں الیکشن والا مسئلہ تھا وہ بھی پیدا نہ ہوتا, اس پر عمل ہوتا اور ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چلتا, اور یہ پورا ایک گیپ آیا ہے. تو آج اگر آرٹیکل 6 کے لیے یہ حکومت کہہ رہی ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کل آنے والے کو راہ دے گا کہ وہ بھی آرٹیکل 6 لگائے. تو یہ تو ہم ایک انتشار کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے ہماری معاشی جو ہمارا مستقبل ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب, یہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ بہت اندھیرا نظر آتا ہے اور اس میں روشنی کی کرن کم ہے, کیونکہ جس گھر میں جس ملک میں آپسی لڑائی جو ہے وہ ہی شروع رہے تو وہ یقیناً ڈکلائن کی طرف ہی لے کے جاتی ہے. ہمیں سیاسی استحکام کے لیے, معیشت کے استحکام کے لیے اور اپنی قوم کے لیے امن و امان کے لیے کام کرنا چاہیے. جو حالت زار ہے عوام کی اس پر غور کرنا چاہیے, وہ بڑا ضروری ہے. اس وقت کچھ ہمیں اشاریے مل رہے تھے کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ کچھ
مثبت قدم اس کے طرف جا رہے ہیں، اس کے بڑھ رہے ہیں. لیکن ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پھر ہمارے لیے مسائل کا سبب ہوگا. اور کوئی جو بڑے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمان ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی میں جو بزرگ لیڈر ہیں یا کوئی ایسے پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے ہیں جو پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو ضرور ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کے، چاہے چھپ کے بیٹھیں چاہے قوم کے سامنے بیٹھیں، لیکن ان کو اس آگ پر پانی ڈالنے کے لیے کوئی نہ کوئی یقیناً قدم اٹھانا ہی پڑے گا. بہت اچھی بات کی آپ نے. حکومت کو چاہیے کہ وہ گول کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ پہلے ہی گول کر چکی ہے، اور اب اسے چاہیے کہ وہ اس گیم کو ٹھنڈا کرے، اس گیم کو آہستہ کرے. اگر کوئی ٹیم میچ جیتنا چاہے ہاکی یا فٹ بال کا، تو جب وہ گول کر چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیشہ میچ کو ٹھنڈا کرتی ہے، نرم کرتی ہے، تاکہ اس کی برتری برقرار رہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتے، لوگ کھانے پینے کی چیزیں نہیں خرید سکتے، لوگ بالکل پریشان حال ہے، اور ایک طوفان ہے جو دلوں میں پروان چل رہا ہے. تو خیر صاحب، اس کے بارے میں حکومت کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے؟ یقیناً ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسا فرمایا ہے، یہی عمل ہے اس وقت جو ہمیں پرامن ماحول مہیا کر سکتا ہے. اس کے لیے یقیناً ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ اور اپوزیشن کی تنقید کو برداشت کرنے کا ظرف پیدا کر کے اچھے اقدامات اکانومی کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی اٹھانے ہوں گے. ساتھ ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھنا ہوگا. تبھی جا کر ہمارا جو ملک کا نظام ہے بہتری کی طرف جا سکے گا، اور یہ ہمیں ایک نہ ایک دن کرنا ہی پڑے گا. تو دیر سے کرنے کے بجائے ہمیں یہ جتنی جلدی ہو سکے کر لینا چاہیے. ناظرین، یہ مخصوص نشستیں کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی میں سے کوئی بھی اس سے انکار کر دیتا کہ ہم کسی کی جیتی ہوئی نشستیں نہیں لیں گے، تو آپ یقین جانیں اس کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوتا. یہی ایک اسٹیٹس مین کا رول ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں سیاسی لالچ بڑھتا جا رہا ہے. اس سیاسی لالچ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پاکستان کو وہاں لے آئے ہیں جہاں کبھی پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. جمہوریت تو سیاسی رواداری کا نام ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے. حکومت کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اس لیے کہ مکالمہ واحد راستہ ہے. دنیا کی بڑی بڑی جنگیں آخر مکالمے پر آ کر ختم ہوتی ہیں. تو پھر پی ٹی آئی یا حکومت مکالمے سے گریزاں کیوں ہے، اور کیوں اتنی شدت کے ساتھ دوسروں کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ میں یہ پاکستان کے جمہوری نظام سے اپنے دل میں محبت رکھتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ شدت کو کم کریں. بار بار گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا معاملات کو نیچے آنے دیں، پھر دیکھیں کہ جب معاملات تھوڑے نیچے آئیں گے، لوگوں کو نظر بھی آئیں گے، تو پھر لوگ فیصلہ کریں گے کہ بہتر کون ہے. اور جو بہتر کا فیصلہ عوام کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. آخری فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام نے ہی اس ملک میں رہنا ہے، اور عوام نے ہی اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی سے اپنے میزبان ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.